अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 36 से सूरह अल-अनाम। इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, बेशक जवाब देते हैं वो लोग जो सुनते हैं। ये किन लोगों की तरफ इशारा हो रहा है? या उन लोगों की तरफ इशारा हो रहा है कि जिनको जो छुप छुप के सुनते थे या जो जिनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते थे, तो वो सुनते हुए भी नहीं सुनते थे। तो उनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनकी मिसाल इस तरह से है कि जवाब तो वही लोग देते हैं जो कि सुनते हैं। वल मौता, और मुर्दे, यबअसुहुमुल्लाहु, उठाएगा उनको अल्लाह ताला, फिर इलैही युरजाऊन, वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। तो यानी जो ज़िंदा हैं उन तक ही ये अल्लाह की कलाम, अल्लाह की हिदायत जो है उनके दिलों तक पहुंचती है। अल्लाह के रसूल जो कुछ आयत पढ़ के सुनाते हैं वो उसको सुनते हैं, और सुनने का मतलब यहाँ यही है कि सुन के वो उनके दिल पे असर भी करती है। तो फिर जब भी तो वो जवाब दे सकते हैं, वो अल्लाह की इस दावत का जवाब देते हैं। और वो लोग, यहाँ मुर्दों से मुराद वो लोग हैं कि जो ढिठाई के साथ अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, लेकिन वो उनके दिल तक नहीं पहुंचता। मुख्तसर ये कि ज़िंदा लोगों से मुराद वो लोग हैं कि जो अपनी अक़ल से और अपने गौर व फ़िक्र से अल्लाह के कलाम को सुनने के बाद तस्लीम करते हैं, और अपने दिलों को सिर्फ़ तासुब की वजह से, ढिठाई की वजह से उनको बंद नहीं कर लेते अपने दिल के दरवाज़ों को, बल्कि उसमें गुंजाइश रखते हैं। तभी अल्लाह का कलाम सुनने के बाद दीन जो है वो उनके दिलों तक पहुंचता है। और मुर्दा वो लोग हैं जो कि एक उन्होंने तासुब और एक जहालत की पट्टी अपनी आँखों पर बांधी हुई है, और वो उस रास्ते से, उस अपने जो जिस पे वो चले जा रहे हैं उस पर से हटने को तैयार नहीं होते, और हक़ को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। चाहे वो कितना भी उनकी समझ में बात आ रही हो, लेकिन उनकी वही ढिठाई है कि ये किस्से कहानियाँ हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उनकी ढिठाई का सबूत है, और इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुर्दों के सफ़ में शामिल फरमाया है। और फिर साथ ही साथ अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि ये जो मुर्दे बने हुए हैं, जो अल्लाह के कलाम और हिदायत से अपने दिलों को नहीं ज़िंदा करते, क़यामत के दिन, एक दिन जिस दिन अल्लाह पाक सबको जमा करेगा, उठाएगा, उस दिन उन सब को पहले तो वहाँ पे जमा करके उठाएगा। जब वहाँ अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, फिर उनका हिसाब होगा, फिर वो उनकी आंखें खुलेंगी। वक़ालू, और वो कहते हैं, यानी यहाँ पर जो मुस्तकिल मैं आपको बता रही थी ना कि मुशरिकीन के इतराज़ात और उनके सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। तो वक़ालू, और वो कहते हैं, क्यों नहीं उतारी गई इस पर कोई निशानी मिन रब्बी, उसके रब की तरफ से। यानी उनका एक ये भी मुतालबा था बहुत बड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह क्यों हैं, एक कोई ख़ास प्रोटोकॉल क्यों नहीं है कि फ़रिश्ते आगे पीछे चल रहे हों, या फिर कोई ऐसी ख़ास अनहोनी बातें आप जो है मुस्तकिल वो करते हुए दिखाते हुए चले जाएं, कि कोई ऐसी निशानियां दिखाएं कि जिन पे को देख के हम ईमान लाएं। जो जैसे कि पहले पिछली आयत में भी इसका ज़िक्र हुआ था, और वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला को सख्त ज़ाहिर ऐसे मुतालबात जो हैं अल्लाह को सख्त नापसंद हैं, क्योंकि जिनको ईमान लाना होता है उनके लिए तो अल्लाह की निशानियां बहुत काफ़ी हैं, और मज़ीद निशानियों का जो मुतालबा करते हैं उसका मतलब ही ये है कि वो उसके बावजूद भी ईमान लाने वाले नहीं हैं। जैसा कि पिछली कौमों का भी ज़िक्र मैंने पीछे अपनी तफसीर में आपको बताया था कि पिछली कौमों का भी ज़िक्र आगे आता है कि जिनको मौजज़ात दिखाए गए उनके मुतालबे पर, लेकिन वो फिर भी ईमान ना लाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है
کہ یہ بار بار یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی، تو نشانیاں تو بہت ہیں۔ ان اللہ قادرون، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ ان ینزل، کہ وہ نازل کرے، کہ وہ اتارے نشانیاں اپنی، کوئی بھی نشانی، اور لیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے، یعنی یہ تو نادان لوگ ہیں جو اللہ کے مطالبوں کا، اللہ سے معجزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ معجزے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر عذاب بھی آتا ہے۔ اگر ان معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب آتا ہے، کیونکہ پچھلی قوموں کا بھی جو ذکر کیا گیا تھا، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مطالبے پہ کوئی معجزہ دکھایا جاتا ہے، کچھ تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت سارے معجزات جڑے ہوئے تھے، بہت ساری برکتیں جڑی ہوئی تھیں جن پہ غور کر سکتے تھے، لیکن اگر کوئی اسپیشل کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے اور وہ معجزہ اللہ کی طرف سے نازل کر دیا جاتا ہے، ان کی فرمائش پہ اتارا جاتا ہے، تو پھر اس کا انکار جو ہے پھر وہ عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ معجزہ کوئی ان کی فرمائش پر اللہ کی طرف سے جو نہیں نازل ہو رہا، اس میں بھی ان کی بہتری ہے، اس میں بھی ان کا ہی بھلا ہے، کیونکہ اس کے انجام کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ جو باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہی ایک کھلا معجزہ ہے، قرآن کا نزول ہی ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امی تھے، ان کے اوپر ایک اتنا فصیح و بلیغ کلام نازل ہونا جو وہ بتاتے تھے، اور جو کچھ حکمت اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی وہ بتاتے تھے، یہی بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ اگر ایمان لانا چاہتے تو یہی بہت کافی ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یطیرُ بِجَنَاحِهِ، اب اس کے بعد کیا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور کوئی جاندار نہیں ہے، فی الارض زمین میں، وَلَا طَائِرٍ، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں کے ساتھ۔ یعنی یہ بھی کتنی بڑی نشانیاں ہیں، اگر غور کرنا چاہے انسان تو صرف ان نشانیوں پر ہی غور کرے کہ دابہ کہتے ہیں ہر جاندار کو، تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے جاندار بنائے ہیں جو کہ مختلف قسم کی ان کی خصوصیات ہیں۔ کچھ ہیں جو دو پیروں پہ چلتے ہیں، کچھ ہیں جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے انسیکٹس ہیں نا، جیسے سانپ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں لیکن کتنی تیزی سے چلتا ہے۔ اسی طرح بہت سے جاندار ایسے ہیں جن کو مختلف خصوصیات اللہ نے دی ہیں، جیسے جو گوشت خور ہیں، جو درندے ہیں، وہ کبھی گھاس اور سبزی کی طرف نہیں مائل ہوتے۔ اسی طرح جو چوپائے ہیں جو گھاس پھوس اور سبزہ کھاتے ہیں، وہ کبھی گوشت اور اس سے متعلق چیز نہیں کھاتے۔ اسی طرح انسان ہے جس کو اللہ نے دونوں چیزیں کھانے کا جس کو کے لیے وہ رکھا ہے۔ اسی طرح چلنے پھرنا، کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کی زبان ایسی ہے جیسے انسان ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں لیکن جانوروں کی نہیں سمجھتے، لیکن ان کی بھی اپنی زبانیں ہیں، ان کا بھی اپنا ایک نظام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یہ چوپائے، یہ چرند پرند درندے، یہ سب اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اور اگر زمین کی نشانیوں کافی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو۔ یہی کہتے تھے نا، آسمان سے کیوں نہیں اتارا جاتا اللہ کا کوئی معجزہ، کوئی نشانی؟ تو آسمان کی طرف دیکھو، یہ پرندے جو ہیں یہ اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ کس طرح اڑتے ہیں، کون ان کو اڑاتا ہے، کس طرح سے ہوا میں یہ اپنا بیلنس رکھتے ہیں اور اڑتے ہیں۔ باقی جاندار کیوں نہیں اڑ پاتے؟ ان کو کیا صلاحیت اللہ نے دی ہے؟ یہ کس طرح اڑ پاتے ہیں؟ کون سکھاتا ہے ان کو اڑنا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کون ان کو اڑنا سکھاتا ہے؟ کون ان کو یہ طریقے بتاتا ہے کہ اپنے پروں کو کس طرح بیلنس کرنا ہے؟ یہ ان نشانیوں پہ اگر غور کریں تو فوراً ایمان لے آئیں اور مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ الا امم امثالکم، یہ سب کیا ہیں؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ہیں کہ تمہاری طرح کی مختلف امتیں ہیں، مختلف
قومیں ہیں، جیسے انسان جماعت ہے ایک، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اور بھی قومیں اور امتیں بنائی ہیں، جنوں کی ہیں، جانوروں کی ہیں، پرندوں کی ہیں، یہاں تک کہ مکھیوں کی ہیں، چونٹیوں کی ہیں۔ آپ دیکھیں، دیکھنے میں کتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن کتنی محنتی مخلوق ہے، اتنی سی جان ہے، لیکن پورا کس طرح ان کا، کبھی ان کے بلوں میں جا کے جس طرح سے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ پورا آبزرو کرتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، تو یہ مکھیاں جو ہیں، شہد کی مکھی ہے، چیونٹی ہے، ان کی پوری کالونیز ہیں، ان کے پورے نظام ہیں، ان کی ملکہ ہیں، ان کے ورکرز ہیں، کس طرح نظام چل رہا ہے، کس طرح غذا کو اسٹور کرتے ہیں، کس طرح ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر کس طرح سے ان کو پالا جاتا ہے، اور ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، سسٹم ہے ایک پورا۔ تو انسانوں سے زیادہ آرگنائز اور زیادہ منظم طریقے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کو پر اگر غور کیا جائے تو مزید نشانیوں یا مزید معجزات کا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور نہیں چھوڑی ہم نے، نہیں کسی چیز کو ہم نے چھوڑا ہے کہ جو کہ کتاب میں موجود نہ ہو۔ کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ۔ ان سب کے بارے میں ساری ڈیٹیلز، صرف انسانوں کی ہی بات نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے، کہ انسانوں کی زندگی کے تمام باتیں اور تمام جو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور آخر تک جتنے انسان آئیں گے ان کے بارے میں تمام ڈیٹیل لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو صرف انسانوں کی ہی نہیں ہے بلکہ تمام جانداروں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے اللہ نے کہ جس کا سارا حساب کتاب جو ہے وہ لوح محفوظ میں جمع نہ ہو، اور یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے رب کی طرف جمع نہ کیا جا۔ الی ربہم یحشرون، اللہ اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی صرف انسانی نہیں جمع کیے جائیں گے بلکہ چرند پرند جانور سب کے سب قیامت کے دن ان سب کو زندہ کیا جائے گا اور سب کا حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بکریاں بھی جن میں سے ایک بکری نے دوسری کو سینگ مارا ہے تو ان کا بھی حساب ہوگا، اور لیکن وہاں پر ان سے یہ جس جاندار کا جس کے اوپر جو حق ہوگا اس بکری سے کہا جائے گا کہ تم بھی مار لو اب اس کو سینگ، اور پھر ان کا معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ یعنی جنت اور جہنم کے وہ حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو اللہ نے زمین پہ اپنا نائب بنا کے نہیں بھیجا تھا، ان کو دین کی کے لیے کام کرنا، دین کے اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ وہ اپنے معاملات جو دنیا کی حد تک ہیں صرف ان کے ہی جواب دیں، اور پھر ان کا وہی معاملہ ختم بھی ہو جائے گا۔ جبکہ انسان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، صرف جانوروں کی طرح کھانا پینا سونا اور اپنی بچے پیدا کرنا اور اپنی زندگی گزار کے مر جانا، یہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ اگر انسان ایسی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ انسان کو عقل اور شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے، انسان کو ایمان کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، دماغ، شعور سب کچھ دیا ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، اور پھر کتاب اس کے لیے اتاری، پیغمبر اس کے لیے اتارے، تو پھر اس سے پھر جواب دہی دوسری طرح کی ہوگی، اس کا حساب کتاب دوسری طرح کا ہوگا، اور اس کے لیے جزا اور سزا کا پھر فیصلہ بھی ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے صرف یہاں پر بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ اور تمام مخلوقات کو نہ صرف یہ کہ پیدا کیا ہے بلکہ ان کی ایک باقاعدہ ان کو نظام حیات دیا ہے، اور انسانوں کی طرح یہ تمام معاملات ان کے بھی لوح محفوظ میں اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اور پھر اللہ ہی کے پاس انسانوں کی طرح ان سب کو بھی جمع کیا جائے گا اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو ان پہ بھی غور کرنا، دیکھیں نا، اب آپ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں نا کہ بہت سے ایسے سائنٹسٹ، ایسے ڈاکٹرز تھے جنہوں نے غور کیا، مختلف جانوروں کے نظام حیات پہ غور کیا، مختلف چیزوں کی اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین تھے ان پہ غور کیا، اور وہ ایمان لے آئے۔ سورج چاند ستاروں کی حرکت اور ترتیب پہ غور کیا اور وہ ایمان لے آئے، کیونکہ یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں نا۔ اگر کسی نے اللہ کا پیغام
نہیں بھی پہنچایا تو عقل و شعور سے اللہ کو پہچان لیا کہ یہ کس طرح سے نظام چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جستجو میں اسلام کی طرف آئے اور قرآن کو پڑھا، تو پھر بے ساختہ ان کے دل جو ہیں وہ ایمان کو قبول کرنے والے بن گئے، کیونکہ جب ذہن اور دل تیار ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کا پیغام کو پڑھا تو پھر اور زیادہ اچھی طرح سے ایمان پختہ ہو گیا۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی یہ ساری نشانیاں اور آیات کا مطلب نشانیاں ہی ہیں نا، یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جھٹلاتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتے ہیں کہ یہ نظام خود بخود بگ بینگ تھیوری کہ خود ایک دھماکہ کائنات میں ہوا جس کے نتیجے میں یہ سارے ستارے، چاند، سورج، زمین سب بن گئے، اور انسان جو ہے وہ پانی سے خود بخود اس کی تخلیق ہو گئی۔ کہیں ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ گڑھ لی جاتی کہ بھئی کس طرح بندر سے انسان بن گئے، کہیں پہ پانی کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ مولیکیول مختلف سے ایک اس میں جاندار تھے اور پھر وہ ایک کیڑا بنا اور پھر کیڑے سے آگے نظام حیات بن، لیکن ابتدا کیسے ہوئی، خود بخود کائنات کیسے بن گئی، وہ دھماکہ بھی اگر ہوا تو کیسے ہوا، کس نے کیا، کس طرح زندگی کے آثار کیسے پیدا ہوئے۔ تو یہ صرف جھٹلانے والی باتیں ہیں، یعنی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے لیے ایک اپنے دل کو بہلانے کے لیے ایک جھوٹی تعویلیں بنا لی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے اللہ کی آیات کو دیکھنے کے بعد بھی جھٹلاتے ہیں، ان کی مثال گونگے اور بہرے لوگوں کی طرح ہے، یعنی وہ بولتے تو ضرور ہیں لیکن حق بات نہیں بولتے، سنتے تو ضرور ہیں لیکن حق کو نہیں سنتے، سچ بات کو نہیں سنتے، سنتے بھی ہیں تو ان کے دل تک نہیں پہنچتی، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو بولتے ہیں وہ بھی جھوٹی تعویلیں اور جھوٹی حجتیں ہیں۔ فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، یعنی جو جان بوجھ کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ اندھیروں میں ہے، یعنی وہ اندھا بھی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ غور کرتے اور دیکھتے تو ضرور ان کے دل جو ہیں وہ ایمان لانے والے بن جاتے۔ تو یہ اندھیرا جو ہے نا، یہ جہالت کا ہے، جہالت کی تاریکیاں ہیں جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اندھے بن جاتے ہیں، گونگے اور بہرے ہیں۔ ان کی مثال سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں، کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ من یشاء اللہ یضللہ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہی والی بات دوبارہ آ گئی کہ جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو اللہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن جن کے دل سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ہدایت چاہتے نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دل ہدایت نہیں چاہتا، جو دل حق کو دیکھنے کے بعد بھی اس کو قبول کرنے سے صرف ضد میں، جہالت میں، ڈھٹائی میں انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت نہیں چاہتا۔ بس اس کی مثال اس طرح سے بھی دی جا سکتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو کسی اچھے بات کی دعوت دی جاتی ہے، کسی اچھے کام کے لیے اللہ کی بلایا جاتا ہے، نماز کے لیے یا کسی بھی اور نیکی کے کام کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی ضرور کر لیں گے، بس اللہ کی ہدایت ملے گی تو ہم بھی ایسے کرنے لگیں گے، اللہ کی ہدایت ہوگی تو ہم بھی نماز پابندی سے پڑھنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو ہم بھی حج عمرہ کر لیں گے۔ تو یہاں پر میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی انہی لوگوں کی تقلید ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی
ایمان نہیں لاتے بلکہ گمراہی کے اندھیروں میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ کی ہدایت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ہدایت کوئی ڈنڈے کے زور پہ تھوڑی ہوگی، کوئی فرشتوں کو اللہ تھوڑی بھیجے گا کہ جا کے کان پکڑ کے ان کو کھڑا کرو اور ان کو نماز کے لیے اٹھاؤ اور ان کو نماز زبردستی پڑھنے کے لیے کھڑا کر دو، یا نیکی کا کام ان سے زبردستی کرواؤ، یا ایمان لانے کے لیے ان کو مجبور کر دو۔ کیونکہ پچھلی آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھا اور یہی فرما رہا تھا کہ آپ ان کی ان باتوں کا دکھ نہ لیں، ان کا اثر نہ لیں، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو زبردستی جبراً دین کے راستے پر لے آتا، لیکن پھر امتحان کس چیز کا؟ زبردستی ایمان لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو سارے لوگ ہی ایمان لے آئیں اور سارے لوگ ہی بہت اچھے مومن بن جائیں، لیکن پھر امتحان کس چیز کا ہے؟ حساب کس چیز کا ہے؟ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے نا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے اپنے رسولوں کے ذریعے لوگوں کو رسول بھی ایسے بھیجے کہ جو کہ بہترین، جن کی زندگی اور جن کی سیرت جو تھی وہ ایسی کہ جس کو دیکھ کے لوگ پہلے ہی ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کی گواہی دیتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے دین کا کام سونپا تھا۔ تو پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے، اور اللہ کی اتنی بڑی مدد، یعنی اللہ کی طرف سے تو یہ بہت بڑی مدد ہے نا، یہ کتاب اور اللہ کے رسول جو تھے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی مدد تھی، جس کے ذریعے اللہ پاک چاہتا تھا کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف لانا چاہتا تھا۔ تو اللہ تو یہ چاہتا تھا، لیکن لوگ اگر ایسے اندھے بن جاتے ہیں، گونگے بہرے اور ڈھیٹ بن جاتے ہیں، دل تک ایمان کو پہنچنے ہی نہیں دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے، پھر ان کو زبردستی پکڑ کے واپس نہیں لاتا۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ من یشاء اللہ یضللہ، کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر اللہ اس کے لیے گمراہی ہی چاہتا ہے، جو کہ گمراہی کے راستے پہ اس حد تک چلنا چاہتا ہے کہ دین کو، حق کو قبول ہی نہیں کرتا، سب کچھ دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے، بات کر کے، پڑھ کے، پھر بھی وہیں کے وہیں رہتا ہے، نہیں جی ایسا ہی ہوتا تھا، نہیں جی ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس گمراہی کے راستے پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے، یعنی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو رسول اللہ کی طرف سے آئے، انہوں نے تو اپنا پیغام سب لوگوں تک پہنچایا نا، پوری ایمانداری سے پہنچایا۔ تو جب اللہ کا یہ پیغام، اللہ کی یہ طرف سے آئی ہوئی یہ ہدایت سب تک پہنچ گئی، تو پھر ان میں سے جو لوگ جن کے دلوں نے اس کو قبول کر لیا اور جو اس پہ ایمان لے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کو سیدھے راستے کی طرف ہی اللہ چلائے گا، اور پھر وہ سیدھا راستہ ان کو اللہ کی رضا تک لے جائے گا، جنت الفردوس تک لے جائے گا۔ تو وہ لوگ وہی ہیں جن کے دلوں نے حق کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، اور پھر ان کے لیے اللہ نے سیدھے راستے کو پسند کر لیا، ان کے لیے چن لیا۔ اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا، سب کچھ جاننے سننے کے بعد بھی، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ابو جہل وغیرہ جاتے تھے، سنتے تھے قرآن چھپ چھپ کے، لیکن اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ کہتے تھے وہ کہ صادق اور امین تھے، اور ابھی بھی وہ یہ بات بھی مانتے تھے کہ ابھی بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ پاک کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ڈٹائی پہ اترے ہوئے ہوں۔ قل ارائیتکم، آپ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر عذاب آتا ہے اللہ کا، او اتتکم، اور یا آ جائے تم پر، او یا اتتکم آ جائے تم پر، الساعہ قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں، ان سے پوچھیں، ارائیتکم سے مطلب یہاں ہے کہ یا کیا تم نے دیکھا، یا کیا تم ان لوگوں سے پوچھو کہ کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی بھی عذاب، کوئی سختی، کوئی مشکل وقت آ جائے، یا پھر قیامت آ جائے،
تو کیا تم اللہ کے علاوہ اس وقت بھی کسی اور کو پکارو گے؟ یعنی اگر تم اتنے ہی سچے اور پکے ہو اپنی بات میں، تو پھر جب تم پر کوئی مشکل وقت یا کوئی عذاب یا کوئی تکلیف آتی ہے، تو پھر تم کس طرح سے جو ہے اس کے بعد تم اللہ کو نہیں پکارو گے، بلکہ انہی معبودوں کو اپنے پکارو گے جن کو تم ابھی کہتے ہو کہ ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، یہ مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی اللہ پہ ایمان تو رکھتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے مسلمانوں کا ہے نا طریقہ کار کہ ایمان تو ہے لیکن پیروں فقیروں اور ان کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ اور اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے، ہم تو ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں، یا یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اس طرح کی مختلف باتیں کرتے ہیں نا۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تو ہے، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اور ان کے جو یہ لات منات اور عزا، یہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے، تو ہم ان کو کسی کو وہ جیسے کہ یہاں پر بھی بہت سے اس طرح ہوتا ہے نا کہ فلانے بزرگ ہیں جہاں ان کے وہاں سے اولاد ملتی ہے، یا وہ فلانے ہیں ان وہاں سے نوکری ہوتی ہے اور ان کے وہاں پہ جا کے منت مانی تو بیٹا ہو گیا، اور اس طرح۔ تو وہ بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی طریقہ کار ان کا بھی تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے نا اللہ کے مقرب یا اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان وہ مانتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تک ہماری دعاؤں کو پہنچانے والے ہیں، اور ان کے وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے کام بنیں گے۔ تو جب کبھی لیکن کوئی مشکل پڑتی تھی، کوئی ایسی جیسے سمندر میں کہیں سفر کے دوران پھنس گئے، یا کوئی قحط آ گیا، یا کوئی ایسی اس طرح کا، تو پھر یہ اللہ سے ہی مانگتے تھے۔ اس وقت یہ ان دیوی دیوتاؤں کا نام نہیں لیتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے اکرمہ بن ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، جو دین اسلام نہیں لایا تھا، اور فتح مکہ کے بعد بھی جو ہے جب اس کو پتہ تھا کہ اب اس کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا، تو وہ وہاں سے مکے سے بھاگ گیا اور وہ ایک کشتی پہ سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گیا کہ مطلب یہاں سے نکل کے میں چلا جاؤں۔ اب کیا ہوا کہ راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ پہلے تو سب جو ہے اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنے لگے، جس طرح سے مسلمانوں میں آج کل ہے نا کہ کوئی کسی بزرگ اور کسی درگاہ کو کسی بزرگ مطلب بزرگ کے حوالے سے دعائیں مانگتا ہے، کسی کو کوئی مختلف ناموں سے، تو اسی طرح وہ بھی ان کے اپنے اپنے دیوی دیوتا ہوتے تھے جو ان کے فیوریٹ ہوتے تھے، ان کے حوالے سے وہ دعائیں مانگنے لگے۔ مگر جب طوفان کی شدت بڑھ گئی اور مسافروں کو یہ یقین ہو گیا، ایسا لگنے لگا کہ اب تو کشتی ڈوب کے ہی رہے گی اور کسی طرح بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر وہ سب اللہ کو پکارنے لگے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کا نہیں ہے، اور صرف اللہ ہی اس وقت ہمیں بچا سکتا ہے، اگر وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جب وہ سب اللہ کو رو رو کے گریہ ازاری کرنے لگے، رو رو کے اللہ کو پکارنے لگے مدد کے لیے، تو اس وقت اکرمہ جو تھا وہ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس کو یہ اندازہ ہوا، اور اس کے دل نے اس وقت اس کو یہ یعنی آپ دیکھیں حق اس کے دل تک اس وقت پہنچ گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ اگر یہاں پر اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر کہیں اور بھی جائیں گے تو کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، کیونکہ آخر کار تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنا پڑ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے۔ تو بس آپ یہ دیکھیے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، فیصلہ کن لمحہ، کہ جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، اور اس نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ اللہ کا وہ نیک بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو 20 سال سے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہم تو بلا وجہ ان سے لڑ رہے ہیں، ان سے دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، جبکہ وہ تو صحیح بات ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہمیں صحیح راستے کی طرف ہماری نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو اس نے اسی وقت عہد کر لیا اللہ سے کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھوں ایمان لے آؤں گا۔ اور اس نے پھر اپنے اس عہد کو پورا کیا اور واپس آ کر نہ صرف یہ کہ اسلام لائے بلکہ پوری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزارتی۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہاں سے پلٹا کے کہاں لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ان لوگوں سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس وقت کیوں پکارتے ہو اللہ کو؟ اس وقت بھی انہی کو پکارو نا، جن کو تم اپنا دیوی دیوتاؤں کو، جن کو تم اپنا الہ سمجھتے ہو، انہی کو اس مشکل وقت میں بھی پکارو۔ اس وقت پہ اللہ کیسے یاد آتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے جب کہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، بلکہ صرف اسی کو اس وقت تم پکارتے ہو اور وہ ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، جب تم اس کو پکارتے ہو اور اس کی طرف جب تم رجوع کرتے ہو، دل سے اللہ کو پکارتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، اس کو تم بھول جاتے ہو۔ یعنی جس وقت تمہارے پر مشکل پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم پکارتے ہوئے اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جب اس بلا کو وہ تم سے دور کر دیتا ہے، اس تکلیف کو تم سے ٹال دیتا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ ہر تکلیف کو دور کرنے پہ قادر ہے نا، یہ تمہیں بھی پتہ ہے، تو تم اسی کی طرف اسی لیے رجوع کرتے ہو کہ تمہارا یہ دل میں تو پکا ایمان ہے نا، تمہیں پتہ ہے کہ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو جب اللہ کی طرف جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم اس کو سب سے بڑی طاقت یہ سمجھتے ہو کہ وہ ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، اسی لیے اسی کی طرف لوٹتے ہو نا، اور وہ جو چاہتا ہے وہ تمہاری اس تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے۔ بے شک آپ کو سب کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، ان مشرکوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مسلمان بھی اپنا جائزہ لیں تو ہم بعض دفعہ کتنی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، کتنی چیزوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم دوسری چیزوں میں اپنے دماغ کو لگا لیتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر بے ساختہ دل سے کیا آواز نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ جب تم پہ کوئی تکلیف یا مشکل آتی ہے تو تم بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، یہاں تک کہ کروٹوں میں بھی تم اللہ کو ہی پکارتے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہر وقت ہمارے ذہن سے اللہ کا خیال جاتا ہی نہیں ہے، اور ہم ہر وقت اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے نا الحمدللہ کہ ہمارا ایمان اللہ پہ اتنا پختہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مشکل کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جب وہ دور کر دے اس تکلیف کو، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر گزار بن کے پھر بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کو اپنے سے منسوب کر لیتے ہیں کہ بھئی ہماری فلانی بات تھی، ہم اتنے پڑھے لکھے تھے جبھی تو ہمیں دوبارہ نوکری مل گئی، یا ہمارے پاس اتنے وسائل تھے جبھی تو ہم اس مشکل سے نکل گئے، یا ہم اتنے سمجھدار تھے، دیکھو ہم نے کیسے یہ ہمارے گھر میں جو مسئلہ تھا اس کا فیصلہ کروا دیا، بجائے اس کے کہ اپنی ہر کوشش، ہر خوشی، ہر کامیابی کو اللہ سے منسوب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی اللہ کو پکارتے ہو جو کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہی دور کر سکتا ہے، اور اس وقت جو ہے تم بھول جاتے ہو ان سب کو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے، اس وقت تمہیں وہ یاد نہیں آتے، اس لیے کہ حقیقت اس وقت تمہارے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مضمون ہے جس میں کہ مستقل اللہ پاک بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ہی اللہ ہے جس کو پکارنا چاہیے مشکل کے وقت میں، اور ان مشرکین سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ کافی آیتیں جو ہیں وہ ارائیتکم سے قل ارائیتکم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ارائیتکم جو ہے نا یہاں پر اس کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہے، یعنی صرف اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ دل کی نظر سے دیکھنا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہیں پر اللہ پاک فرما رہا ہے، کہیں پہ سبق لینے کے لیے، کہیں اللہ کی قدرت اور نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے ارائیتکم آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو پچھلی آیت تھی کہ صرف اللہ کو ہی مشکل کے وقت پہ جب کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو
تم اس وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمہاری مشکلات کو دور کر سکتا ہے، اور اس وقت تم ان سب کو بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور البتہ بلا شبہ، واہ جو ہے نا یہاں پر اور کے بجائے یہاں پر قسم کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ بھی تاکید کے لیے، اور قد یعنی بلا شبہ بھی تاکید کے لیے۔ تو بہت زیادہ اس میں ایک تاکیدی ایک وہ ہے، ایک میسج ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اور البتہ بلا شبہ بھیجے ہم نے رسول، اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے جن کا یہاں وہ ذکر فرما رہا ہے، الی امم، بہت سی امتوں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے بھی بہت سی امتیں تھیں اور ان میں ہم نے رسول بھیجے ان کی اصلاح کے لیے۔ یہ مشرکین مکہ کو یہ بھی میسج اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں کہ کس طرح اللہ نے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور لیکن لوگ ان کی نافرمانی کی، لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو، کس وجہ سے پکڑا؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یعنی رسولوں کی دیے گئے پیغام کو، ان کی بات کو نہ سننا اور نہ ماننا جو تھا وہ ایسا گناہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالباسائی، سختیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں، پریشانیوں، قحط، زلزلے اور اس طرح کی مختلف دوسری تکلیفیں جو تھیں وہ ان کے ذریعے، اور والضرائی، اور سختیاں جسمانی یعنی جو تھیں بیماریوں، مال کا ضائع ہو جانا، اولادوں کا مر جانا، یا اس طرح کی مختلف سزائیں جو تھی، سختی اور مشکلات میں ان کو ہم نے ڈالا، جس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بھی اگر وہ اس بات کو سمجھتے تو یہ بھی اللہ کی ان کے اوپر ایک رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جگانا اور جھنجھوڑنا چاہ رہا تھا۔ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، ابھی جیسے میں نے اکرمہ کا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے جب ایک مشکل وقت آیا اور کشتی جو ہے طوفان میں پھنسی، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ سب دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کے اب اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی، یہ بات اس کے دل تک پہنچ گئی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض دفعہ نافرمانیوں اور گناہوں کے بعد جو ہے اس طرح کی تکلیفیں، یعنی بڑے عذاب کے بجائے چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں یا آزمائشیں ہوتی ہیں، جو موت اور رزق کی کمی، مال کی کمی، اور اس طرح سے اور دوسرے اس طرح کے زلزلے یا زمینی آسمانی آفتوں کی شکل میں مختلف ان کے اوپر عذاب آئے، تاکہ یہ کس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یتضرع جو ہے اس کا جو مفہوم ہے اصل وہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری سے، یعنی دل کی عاجزی اور انکساری سے جھکنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ بعض دفعہ تکلیفیں اور پریشانیاں بھی بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، تو شاید اس طرح سے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس لیے کیا تھا کہ شاید اس طرح سے یہ جو ہے عاجزی اختیار کریں، اور اپنے جس طرح یہ جو گناہ کرتے تھے اور جس طرح رسولوں کی تکذیب اور اللہ کے پیغام کا انکار کرتے تھے اس سے باز آ جائیں۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، اس جاہم، جب آیا ان کے پاس، بات سنا ہمارا عذاب، تضرعوا، وہ عاجزی اختیار، انہوں نے عاجزی اختیار کی، یعنی جب ہمارا عذاب ان پر آئے تو پھر کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ جب کہ ایک شخص جو ہے اس کے اوپر جب تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سخت ہو گئے ان کے دل، یعنی اتنے پتھر ان کے دل ہو گئے کہ تکلیفوں اور آزمائشوں میں بھی نرمی نہیں آئی ان کے دلوں میں۔ اور دل کی سختی جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔
مشرکین سے یہاں پر کیونکہ خطاب ہے، ڈائریکٹلی بات ان سے ہو رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا یہ مکی صورت ہے، اور ہجرت سے کچھ عرصے پہلے کی یہ سمجھیے ایک آخری صورت تھی مکے میں، جس میں کہ اتمام حجت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری جو مشرکین کے لیے دلائل اور وضاحت اور سوالات کی شکل میں اللہ پاک نے ان کے اعتراضات کا سب کا جواب اس میں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو قومیں آئی تھیں ان کے اوپر بھی ایسی سختیاں اور ایسی مشکلات پریشانیاں آئیں، جس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ یہ سزائیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مل رہی تھیں، لیکن ہوا کیا کہ یہ سب کچھ جب ان کے ساتھ ہوا، ان کو اس آزمائشوں میں، ان تکلیفوں میں اللہ نے ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی وہ کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور جب دل ایک دفعہ سخت ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی حق بات، کوئی اللہ کی بات جو ہے اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو دل کی سختی سے ہم سب کو بھی بہت خوف کھانا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، یہ تو مشرکین کی بات ہے، ایک جنرل بات کر رہی ہوں، بعض دفعہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں اپنے ایمان پہ اتنا ان کو تکبر اور گھمنڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے کو بہت اچھا اور صحیح سمجھتے ہیں، اور ہر دوسرے کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ خیر خواہانہ، مخلصانہ اور ایک ہمدردی والا رویہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ تحقیر اور رعونت آ جاتی ہے، کہ اپنے زوم میں ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ اس چیز کا گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو بھی اللہ سے دعا کریں کہ یہ دل کی نرمی برقرار رہے۔ اور جن کو ایسا نہیں ہوتا، جن کو اللہ کی آیات کے پڑھ کے، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے بھی رونا نہیں آتا، اللہ سے دل قریب نہیں ہوتے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اور زیادہ ایسی جگہوں پہ جائیں۔ مردوں کے لیے تو ہے کہ وہ قبرستان کثرت سے جایا کریں، عورتوں کے لیے بھی ہے، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں ضرورت مند لوگ ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان کے پریشانیوں کو سنیں، یتیم خانوں میں جائیں اگر جا سکتی ہیں تو، یا ایسے جہاں پر لاوارث اور اس طرح کے لوگ ہیں، ایسے مراکز ہیں، وہاں جائیں، وہاں جا کے کچھ وقت گزاریں، ان کی حالت اور کیفیت دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو بہت ایج میں ہیں، یا بیمار ہیں، یا کسی تکلیف میں ہیں، یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی اپنے کی کھونے کے غم سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں وقت دیں، ان سے بات کریں، ان کے دکھ کو محسوس کریں۔ یہ سب باتیں دلوں میں نرمی لاتی ہیں، اور دلوں میں سختی اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے، یا بہت زیادہ اپنے آپ کو، اپنے زوم میں اپنے آپ کو بہت نیک اور عبادت گزار سمجھنے لگتا ہے۔ تو اور آپ کو معلوم ہے نا کہ آنسو جو ہے نا، یہ دل کو نرم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں، آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر نہیں بھی آتے تو کوشش کر کے آنسو نکالیں، اللہ کے سامنے جب دعا کے لیے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہیں، کیوں آنسو جو ہے نا، یہ آنسو دل کو نرم کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اس وجہ سے ہمارے عذاب کی جو مختلف شکلیں ان کے پاس جب آئیں، اس کے بعد بھی انہوں نے ہم سے ہماری طرف رجوع نہیں کیا، عاجزی اختیار نہیں کی۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آراستہ کر دکھایا تھا ان کے لیے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وہی والی بات ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کام کرتے تھے اس پہ شیطان نے ان کو اتنا مطمئن کر دیا تھا، ان چیزوں کو اتنا خوشنما کر کے دکھایا تھا کہ انسان اس زوم میں ہی تھا کہ میں تو بہت نیک اور بہت اچھا ہوں،
اور یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اگر کسی کے دل میں یہ والا خیال آ جائے کہ میں بہت نیک عبادت گزار ہوں. یہ شیطان کا سراسر دھوکہ ہوتا ہے. وہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی ان کا یاد نہیں آ رہا، کہ ان کو بڑے عبادت گزار تھے، تو ایک دفعہ شیطان نے کسی بزرگ کی شکل میں مطلب آ کے ان کو کہا کہ تمہاری جو ہے نا عبادتوں اور نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے، اور اب تمہارا کوئی بھی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، کوئی بھی نیکی کا کام کرو یا نہ کرو، تمہاری ابھی تک کی ہی عبادتیں یا تمہاری نیکیاں اتنی ہیں کہ وہ تم اب جنت کے حقدار ہو. تو انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبروں کے لیے بھی جو چیز معاف نہیں ہوئی وہ چیز میرے لیے کیسے معاف ہو گئی. تو وہ پھر دوسری کسی بزرگ کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. دراصل یہ اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لیا گیا تھا اور تم اب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اور اس لیے تمہیں اب تمہارے لیے جنت اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور اب تمہیں راتوں کو جاگنے کی اور اتنی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف تمہارا ایک ٹیسٹ تھا. تو وہ کہنے لگے، انہوں نے پھر لاہور پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت اللہ کا یہ ہے ہی نہیں طریقہ کار کہ وہ کسی کے لیے یہ ساری چیزیں معاف کر دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ شیطان جو ہے نا ہماری نیکیوں، ہمارے اعمال کو ہمارے لیے اتنا خوشنما کر دیتا ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعریف سے، لوگوں کی اچھے گمان، اچھی باتیں ہمیں اتنا مطمئن کر دیتی ہیں کہ ہم اس زون میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں اور ہمیں تو ہمارا کوئی عمل نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم تو اتنا نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا سب سے بڑی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. جو کچھ بھی کرتے ہیں انسان نیکی کے کام، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں. ذرا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کے ساتھیوں پہ، جو ان کے صحابہ کرام تھے، ان کے صحابہ کرام کے علاوہ ان کے بعد آنے والے بزرگان دین، یہ لوگ کتنے نیک لوگ تھے، کتنی عبادت گزار، رات بھر تہجد پڑھنے والے، کس قدر اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے لیے فنا کر دینے والے، اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنے والے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف 24 گھنٹے صرف عبادت ہی کرتے تھے، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان پہ چلتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. تو ہم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہماری عبادتیں ویسی، نہ ہمارے عمل ویسے، نہ ہماری نیکیاں ویسی. تو اللہ کی بہت بڑی رحمت اور ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ وہ ہماری ان کوششوں کو، ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنی رحمت سے قبول کر کے ان کا بڑا درجہ دے دے اور ہمیں بخش دے. ہمارے لیے تو یہی بہت بہت بڑا اللہ کا احسان اور اللہ کی رحمت ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے تو آیات مشرکین سے مخاطب، لیکن اپنا جائزہ مسلمان کو بھی ہر حال میں لینا چاہیے کہ شیطان بعض دفعہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے، بعض دفعہ ہمیں بہت ساری خوشگمانیوں میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، کوئی اور بات ہے، کہیں ٹریولنگ پہ ہیں، نمازوں کی طرف سے سب سے پہلے بعض دفعہ لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے نا کہ معافی مانگ لیں گے اللہ سے، توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے. جبکہ نماز ایسی چیز ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں. جانتے بوجھتے چھوڑنا نماز تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. اگر کبھی کسی مجبوری سے، کسی ایسی وجہ سے جو کہ شرعی کوئی آپ جس کو جواز بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سارے راستے بتائے ہیں، وضو کے لیے بھی، تیمم کے لیے بھی، سفر میں نماز کے لیے بھی، اسی طرح گھر میں کوئی تقریب ہے، سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نماز کا ٹائم نہ نکال سکیں. لیکن کوئی ایسی مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، مثلا کبھی آنکھ نہ کھلے، فجر کے وقت الارم نہ بجے، یہ مجبوری ہو گئی، آنکھ ہی نہیں کھلی، تو جیسے ہی آنکھ کھلے تو فوراً پڑھے اور خوب توبہ کرے، خوب استغفار کرے، کیونکہ استغفار بھی آپ کے دل کو نرمی بخشتا ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے. تو کبھی بھی اس پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ شیطان جو دنیا کے جن رنگینیوں میں اور جن چیزوں میں آپ کے کاموں اور اعمال میں، آپ کے معاملات میں آپ کو کہ دل کو خوش اور مطمئن کرنے لگے،
تو فوراً سوچیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے کام تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو وہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے، جو بھی میں نے یہ نیک کام کیا ہے۔ کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان بہت صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو اس کا ہی بہت وہ ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا سخی اور اتنا اللہ کے نام پہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں، کیونکہ بڑی سے بڑی نیکیوں کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا جو بھی جائے گا۔ تو شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کر کے، آراستہ کر کے دکھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس میں گنجائش ہی نہیں رہتی، وہ سوچتے ہیں اب تو ہمارا کوئی عمل نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ما ذکروا، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی، ساتھ اس کے، فتحنا علیہم، تو کھول دیا ہم نے ان پر ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے۔ پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، یعنی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رسولوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا، نصیحت پہنچائی، اور پھر ان کو کچھ عذاب کی شکلیں بھی دکھائیں، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ دیکھیں دو طرح سے ہوتا ہے نا، کسی کو تو اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ذریعے اصلاح کا موقع دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کس طرح سے موقع دیتا ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ان پر، یعنی تمام نعمتوں کے دروازے، یعنی ان کو خوشحالی، اولاد کی زیادتی اور صحت اور تندرستی، اچھی فصلیں، اچھا، مطلب ایک ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو ہیں ان کے دروازے ان پر کھول دیے۔ لیکن در حقیقت کیا تھا؟ یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی۔ اسی لیے دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت، تندرستی، دولت کی فراوانی، نیک اور صالح اولاد، اچھی زندگی، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ تو دونوں طرح سے اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، سمجھے؟ کسی کے پاس رزق کی کمی ہوتی ہے، اس سے اس کو آزما رہا ہوتا ہے اللہ، اور کسی کو بہت زیادہ فراوانی سے آزما رہا ہوتا ہے۔ جس کے پاس کمی ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ پہ ہی توکل کر کے اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اللہ سے ہی مانگتا ہے، اور کبھی مایوس اللہ سے نہیں ہوتا۔ اور جس کو اللہ نے فراوانی دی ہے اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ کیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کے دوسرے جو مستحق بندے ہیں ان پہ کیا خرچ کرتا ہے۔ ہر طرح کی نعمتوں کے جب اللہ نے ان پہ دروازے کھول دیے، یعنی ہر چیز کی فراوانی ہو گئی ان کے لیے، تو وہ حتیٰ اذا فرحوا، تو وہ اس پر خوش ہو گئے۔ اور فرحوا کا یہاں مطلب ہے نہ صرف یہ کہ خوش ہوئے، بلکہ اس پہ اترانے لگے، گھمنڈ کرنے لگے کہ ہم پہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑے اللہ کے منتخب اور بڑے نیک لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر اتنے انعامات اللہ کے اور اتنے اللہ کی نعمتوں کا ہم پر نزول ہو رہا ہے، اور بھول گئے اللہ کو۔ اسی خوشی میں، اسی اتراہٹ میں، ان سب چیزوں کی فراوانی سے اللہ کو بھول گئے۔ تو جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیما اوتو، جو کچھ وہ دیے گئے تھے اس پر جب وہ اتنا اترانے لگے اور خوش ہو کے یہ بھول گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تو جب اپنے حال میں مست ہو گئے وہ بالکل، اخذناہم بغتۃ، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، یعنی جب بالکل ان کے دل سخت ہونے کے بعد اور ان کو اس چیز سے بھی انہوں نے بجائے اس کے کہ ڈرتے یا خوف کھاتے، اور زیادہ نڈر ہو کے، اور زیادہ جب یہ دیکھ بھی رہتے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، تو اس پہ خوف کھانے کے بجائے اور نڈر ہو گئے، تو اللہ کے عذاب نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور وہ پھر مایوس ہو گئے۔ اب کیا ہوا اس کا، جب اللہ کی طرف سے اتنی جو اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اب ایک دم سے اللہ کی طرف سے تنگی آ گئی، کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔
فصلیں خراب ہو گئیں، قحط پڑ گیا، مال و اسباب لٹ گیا، انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور ایک مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی شخص کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک چوری ہو گئی، بہت لاکھوں کروڑوں کا بزنس تھا، بزنس میں لاس ہو گیا، کسان تھا تو اس کی ساری فصلیں جل گئیں، نیک اولاد تھی تو اللہ کے حکم سے وہ اولاد اللہ نے واپس لے لی، یا مال کے جانے کے بعد اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جو کہ بڑے فرما بردار اس وقت تک تھے۔ تو یہ سب آزمائش کی شکلیں تھیں نا۔ اب کیا ہوا کہ جب نعمتیں اللہ کی ملی ہوئی تھی تب بھی اترا رہے تھے اور اس پہ مغرور ہو گئے تھے، اور جب یہ آزمائشیں آئیں تو پھر کیا ہو گئے؟ مبلسون۔ مبلسون کا مطلب ہے انتہائی مایوس۔ ابلیس بھی اسی سے نکلا ہے، وہ بھی نہایت مایوس، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہے نا وہ ابلیس ہے، تو وہ بھی کیا ہو گئے؟ انتہائی مایوس ہو گئے۔ یعنی دونوں صورتوں میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ یعنی جب اللہ کی نعمتوں کی فراوانی تھی جب بھی اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنے، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اچانک ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، تو بھی مایوس ہو گئے کہ ہمارا تو یہ حال ہو گیا اور اتنا برا وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، اور اس میں بھی کفریہ باتیں اور شکوے اور شکایتیں شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ اس تنبیہ سے اپنی اصلاح کر لیتے، رجوع کر لیتے اللہ کی طرف، جو بھی نقصان ہوا تھا اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے، اپنے گناہوں کی سزا سمجھ کے اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ سے آگے کے لیے اپنی زندگی میں بہتری اور خوشحالی مانگتے۔ وہ مایوس ہو گئے، اور مایوس ہونے والے تو پھر شیطان کے ساتھی ہیں نا۔ فقطع، پھر کاٹ دی گئی، دابر القوم، جڑ اس قوم کی، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ تو جب یہ رویہ اختیار کیا تو پھر تو ان کی جڑ ہی کاٹ دی گئی، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ جڑ کاٹنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایسا عذاب یا ایسی ان کے لیے سزا تھی کہ پھر وہ اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ وہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ وہ کسی طرح سے بھی اللہ کی مختلف اللہ کی طرف سے مختلف جو ان کے لیے آزمائشیں اور خوشحالی اور جو کچھ بھی آتا رہا کہ جس کی وجہ سے وہ پلٹ سکتے تھے، ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ انکار ہی کرتے رہے، تو پھر اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور سب تعریفیں، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہیں، جو کہ تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ جملہ یہاں پر آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ اس بات کے لیے ہے کہ دنیا میں اصل تعریف کے قابل ذات صرف اللہ کی ہی ہے، باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، اور اللہ کا ہی بنایا ہوا ایسا نظام ہے کہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے فوری طور پہ کسی کو سزا نہیں دیتا، کسی بھی قوم کو، کسی بھی انسان کو موقع دیتا ہے، مختلف طرح سے ان کی اصلاح کے لیے ان کو موقع دیتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں جب مانتے، اور آخر میں جب ان کے دل سخت ہو کے اور بالکل آخری اسٹیج ان پہ آ جاتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی نہیں مانیں گے، تو پھر ان کا خاتمہ بھی اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یہ ظالم قوم کا خاتمہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر ایسے نافرمان اور ایسے فاسق لوگوں کو، ایسے ظالم لوگوں کو دنیا میں باقی رہنے دیا جائے تو وہ پھر ایمان والوں کی زندگی کو اور مشکل بنا دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہی نہیں، جن کے دل آتے ہی نہیں ہیں دین کی طرف، اتنی سختی ہے کہ وہ اللہ کو جانتے بوجھتے بھی پہچاننے کے ان کے دل نہیں پہچانتے، تو پھر ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا اور سارے لوگ بھی اللہ کے ہی ہیں، یہ دنیا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کو پیدا کرنا، دنیا میں بھیجنے والا بھی، ان کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو بنایا اور ان کے لیے اصلاح کے لیے مختلف رسولوں کو اور کتابوں کو بھیجا، اور اس کے بعد تعریف کے قابل ذات صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے۔ قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے،
کیا بھلا دیکھا تم نے، ان اخذ اللہ، یہاں پہ ارائیتکم پھر وہی بات، یعنی دیکھا تم نے یا غور کیا تم نے کبھی کہ اگر اللہ اخذ اللہ لے جائے اللہ سمعکم تمہاری سماعت و ابصارکم اور تمہاری بصارت و ختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، من کون ہے الہ اللہ کے سوا، یاتکم بھی لائے گا تمہارے پاس بھی اس کو، کس کو، تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو اور تمہاری جو دل پہ جو مہر ہے اس کو دور کرنے والا، اس کو تمہارے پاس واپس لانے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ یعنی کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جو تم گناہ کر رہے ہو اور جس طرح تمہاری کی زندگی اور گزار رہے ہو اور اعتراض پہ اعتراض کیے جا رہے ہو اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ، تو کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت بصارت کو لے جائے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تو پھر تو بالکل پکی بات ہو گئی نا۔ مہر لگنے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو واپس تمہیں لوٹائے گا؟ اس بات پہ تو کبھی غور و فکر کرو کہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت دی ہے اور دل دیا ہے حقیقت کو، اللہ کی صداقت کو، رسول کے پیغام کو دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو تم استعمال ہی نہیں کرتے اس طرح جیسے کہ تمہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بہت عقل مند اور بہت قابل بنتے ہو، جیسے ابو جہل تھا، وہ بڑا قابل اور عقل مند سمجھا جاتا تھا، لوگ فیصلوں کے لیے بھی اس سے مشورہ کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں دنیا میں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ذہین اور عقل مند ہیں۔ ظاہر ہے یہ تینوں اعضاء جو ہیں، یعنی آنکھ اور کان اور دل، یہ حقیقت کو قبول کرنے، تسلیم کرنے کے لیے بنیادی یہی ہے کہ آپ کانوں سے سنے گا انسان، آنکھوں سے دیکھے گا، جبھی تو دل تک بات جائے گی اور دل قبول کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تمہارے پاس، اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام بھی ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو دنیا میں نشانیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، جن کی طرف اشارہ پچھلی آیات میں کیا گیا ہے کہ تم غور و فکر کرو، تم دیکھو۔ تم کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں تمہارے دل تک یہ بات پہنچتی ہے؟ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ کیوں نہیں تمہارے دل تک پہنچتا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو تم سے چھین لے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سب تمہیں دیا ہوا ہے، اگر وہ چھین لے تم سے یہ سب کچھ، تو اللہ کے سوا کون ہے؟ کس کے پاس یہ اتھارٹی، کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس میں سے کچھ بھی تمہیں واپس لوٹا سکے؟ انظر کیفا، دیکھو کس طرح، نصرف الآیات، ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات، ثم ہم یصدفون، اور پھر وہ اعراض برتتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس کس طریقے سے، یعنی کس کس اینگل سے دیکھیں۔ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا ہے نا کہ کس کس طرح سے اللہ پاک کس کس پہلو پہ روشنی ڈالتا ہے، کس طرح سے ان کے اعتراضات کے جواب بھی ہیں، رسول کے بارے میں بھی اللہ کی گواہی ہے، پھر اور مزید ڈیٹیل ہے، دنیا میں جو اللہ کی نشانیاں ہر طرف نظر آتی ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کا کہا۔ بہت ساری چیزیں مختلف اینگل سے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، کس طرح ان پہ عذاب آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ بہت خوشحالی اور فراوانی سے آزمت، ساری باتیں کس طرح پھیر کے، یعنی کبھی اس طرف ایک مثال دیتا ہے اللہ، کبھی دوسری، کبھی تیسری، پھر ان کو دوبارہ کبھی بیان کرتا ہے۔ کس لیے؟ اسی لیے کرتا ہے نا کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اعراض برتتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ باتیں سنتے ہیں اور ان کی سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے دل کو انہوں نے بند کر لیا ہوتا ہے، اور دل کی جو نظر ہے نا اس نظر سے نہیں دیکھتے، دل سے اس پیغام کو سننے اور قبول کرنے والے نہیں بنتے۔ ان ساری چیزوں کو، ان ساری نشانیوں کو، ان قرآن کی آیات کو سننے کے بعد بھی، قل ارائیتکم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے، ان اتاکم، اب ظاہر ہے کیا تم نے دیکھا ہے کا مطلب یہاں پر یہ کوئی سامنے کچھ ہو نہیں رہا، بلکہ یہ کہ کیا تم نے ذرا سوچو، ذہن میں تصور لاؤ کہ کیا تم ایسا سوچ کبھی آتی ہے تمہاری کہ اللہ کا عذاب آ جائے بغتتاً، اچانک، اور جہرتاً یا اعلانیہ،
حل یہلکو، کیا ہلاک ہوں گے، الا القوم الظالمون، سوائے ظالم قوم کے. یعنی کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے کہ اگر اچانک اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، یعنی تم بالکل غافل ہو، غفلت میں ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، جیسے کہ زلزلے آ جاتے ہیں، لوگ رات کو سو رہے ہیں، راتوں رات زلزلہ آیا اور سب کے سب پوری بستیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر دفن ہو گئیں. یا اسی طرح اور بھی کچھ ایسے عذاب کی شکلیں ہیں کہ جس کا انسان کو پتہ چلنے سے پہلے وہ عذاب آ جاتا ہے، وہ سزا آ جاتی ہے. یا بعض میں ہر ایک کے لیے تو سزا کا لفظ نہیں یوز کروں گی، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب کی ہی شکلیں ہیں، زلزلوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، اور اس طرح کی اور جو آپ کو نظر آتی ہیں اور بھی قدرتی یا آسمانی یا زمینی جو آفتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں. جیسے کہ آج کل کرونا ہے، تو یہ تو وہ چیزیں بتائیں میں نے کہ جو اچانک آئی، اور اعلانیہ جیسے یہ میں آپ کو کرونا بتا رہی ہوں کہ نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا عذاب ہے، لیکن اس سے کوئی بچ سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی جس کو چاہے وہی بچ سکتا ہے. باقی اپنی طور پہ حفاظت، بچاؤ، دعائیں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم جس کے لیے ہوتا ہے اس کو ہو جاتا ہے. اسی طرح جیسے سونامی تھا یا کوئی اور سمندر میں اس طرح کا طوفان آتا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک دفعہ ٹرکی میں بھی اسی طرح سے بہت زبردست زلزلہ اور سیلاب کی شکل میں آیا. اس طرح اکثر نظر آتا ہے نا کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا پانی کا ریلا آ رہا ہے اور اس طرح سے تباہی ہونے والی ہے. یا بعض دفعہ آتش فشاں پہاڑ کہیں پھٹتا ہے تو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے بچنے سے پہلے اتنی تیزی سے وہ لاوا یا وہ پانی جو ہے وہ لوگوں کو ان سے زیادہ تیزی سے ان تک پہنچ جاتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، جو بھی. تو دونوں شکلیں جو ہے نا عذاب کی، یہ دونوں اللہ کی عذاب کی شکلیں ہیں. ان سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اچانک بھی آ سکتا ہے، یہ بھی اللہ جس کے لیے چاہے، جس قوم کے لیے چاہے یا جس انسان کے لیے چاہے کہ اچانک بھی آ سکتا ہے، اور اعلانیہ طور پہ بھی آ سکتا ہے. اور اس میں ایک اور بہت بڑی چیز میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہوں گی، جو کہ عذاب تو ہم نہیں کہیں گے لیکن وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور جو کہ ہے موت. تو وہ اچانک بھی آتی ہے اور بعض دفعہ بہت بیمار رہ کے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو کر بھی آتی ہے. دونوں صورتوں میں آتی ہے. تو اس کے لیے بھی، اس سے بھی کون اللہ کے سوا بچا سکتا ہے. لیکن یہاں ان عذاب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی ظالم قوم پہ یہ عذاب آئے تو کون بچا سکا انہیں، اور کون ہلاک ہوا اس سے؟ صرف ظالم قوم ہلاک ہوئی. اب دیکھیں پیغمبروں کے دور میں جو پیغمبروں کی قوموں پہ جو عذاب آئے تو اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ ان رسولوں کے ساتھ، ان پیغمبروں کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال لیا کرتا تھا اور پھر عذاب آتا تھا. لیکن اب رسولوں کے بعد جو بھی عذاب کی یا اس طرح کے قدرتی آفات کی جو بھی شکل ہوتی ہے، چاہے وہ اچانک ہو یا وہ کھلم کھلا ہو، دونوں صورتوں میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں صرف سارے ظالم ہی لوگ ہوں، بلکہ بعض دفعہ بہت سے بے گناہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور کتنے معصوم بچے بھی، پورے اسکول بھی اس میں دفن ہو گئے تھے. تو یہ بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے بعض فیصلے جو ہوتے ہیں نا، ان کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمیں ان کو اللہ کی رضا اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ماننا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ جو بے گناہ ہوں گے ان کا حساب بے گناہوں کے ساتھ ہی ہوگا، اور جو ظالم ہیں ان کا حساب ظالموں کے ساتھ ہی ہوگا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجے رسول، کوئی بھی رسول یعنی رسولوں کو ہم نے نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ہم نے انہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا. خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے بنتے ہیں، اور اللہ کی جو بات کرنے والا جو رسول ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے اس کو سچ مانتے ہیں
اور نیک کام کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری دینے والے رسول تھے، ان کو خوشخبریاں سناتے تھے، اور ڈرانے اور خبردار کرنے والے ان کے لیے جو کہ ایمان نہیں لاتے تھے، جو کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، اور ان کو کے لیے مشکلات اور پیدا کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور بہت سی باتیں اور حجتیں اور اعتراضات اور تعصب، بہت سارے ریزن تھے جن کی وجہ سے رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کے احکامات کا بھی نافرمانی کرنے والے تھے۔ تو ان کے لیے ڈرانے والے، ان کو خبردار کرنے والے تھے رسول۔ ان رسولوں کا یہی سب سے بڑا مین مشن یہی تھا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں اور پھر نیک لوگوں کو ان کے اجر و ثواب کی خوشخبریاں سنائیں، اور جو اس اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کو ڈرائیں اور ان کو ان کی سزا اور اللہ کے غضب سے ڈرانے والے تھے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر جو ایمان لایا، یعنی جو ایمان لایا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، کیونکہ ظاہر ہے جو زمانہ کفر میں یا اسلام سے پہلے کے جو لوگ تھے تو وہ سارے غلط کام کرنے والے لوگ ہی تھے، کیونکہ دین تو تھا ہی نہیں نا اس وقت۔ لیکن جب ایمان لانے کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لائے، صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا کہ ہاں بالکل ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی اصلاح بھی کی۔ جیسے جو اللہ کے احکامات ان تک پہنچتے گئے ان پہ عمل کرنے والے بنتے گئے، بلکہ بعض صحابہ کرام کا تو یہ تھا کہ جو بعد میں ایمان لائے تھے کافی، تو وہ ان کو ایک جستجو، ایک وہ دوڑ سی تھی، ایک خواہش تھی کہ وہ دوسروں سے بڑھ بڑھ کے جو ہے نیکی کے کام کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دیر سے ایمان لائے ہیں تو ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم ڈبل کام کرتے ہیں، نیکی کے خیرات کرتے ہیں تو زیادہ جتنا کرتے ہیں نارمل لوگ اس سے ہم ڈبل کرتے ہیں کیونکہ ہم لیٹ۔ یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا ایک نیکی کا جذبہ ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد پچھلی زندگی کے سارے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں نا، اور انسان جو ہے وہ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ تو وہ پچھلا تو سارا ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کو اتنی تڑپ اور جستجو تھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں اور بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ تو پھر ایسے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، تو ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ غم جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہوتا ہے اور خوف جو ہے وہ آخرت کا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایمان لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، کیونکہ ایمان تو ہے ہمارے پاس، اور اللہ ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے کاموں کی اصلاح کرنے والا بھی بنا دے کہ ہم ویسے ہی بن جائیں جیسا کہ وہ اپنے نیک بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ نہ تو دنیا میں ان کو کوئی غم ہوگا اور نہ آخرت کا ان کے لیے کوئی خوف ہے۔ جو باقی جب وہاں پہ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور جو خوف ہوگا ان لوگوں کے لیے وہ خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور دنیا میں بھی غم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم ان تک پہنچے گا ہی نہیں۔ ظاہر ہے اس دنیا کی زندگی کا ایک نظام ہے، یہاں پر جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جو تکلیفیں ہیں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہیں۔ کس کی قسمت میں کتنی ہیں، کس کو کے لیے کتنی تکلیفیں اور کتنی خوشیاں، یہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اس کے مطابق تو وہ غم اور وہ تکلیف تو اس کو ملے گی، لیکن اس کو وہ غم نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا غم ہوتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو چھوئے گا ان کو العذاب، عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں آپ دونوں لوگوں کو کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جو رسولوں کو بھیجا گیا تھا خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے یا ڈرانے والا، تو اس کے نتیجے میں دو طرح کے لوگ تھے، جو کہ دو گروہ جو تھے وہ پیدا ہو گئے۔ یعنی ایک تو وہ تھے جو خوشخبری سننے والے لوگ ہیں، جو ایمان لے آئے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اور ان کے لیے انعام کیا ہے کہ نہ تو ان کے لیے آخرت کا کوئی خوف ہوگا
نہ دنیا میں ان کو کوئی غم ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ لیکن اب وہ لوگ جن کے لیے خبردار کرنا یا ڈرانا ہے، وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہماری آیت کو جھٹلانے والے ہیں انہیں تو عذاب پہنچے گا، چھوئے گا انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یعنی فاسق وہ ہے انتہائی نافرمان، چیزوں کے حق کو جان بوجھ کے اس کا انکار کرنے والے، ڈھٹائی سے اس پہ اڑے رہنے والے، ایسے فاسق لوگ جو اللہ کے رسولوں کی بات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اوپر حجتیں کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ ایسے نافرمان لوگ نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ دنیا میں کائنات میں ہر طرف بکھری اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جب سب چیزوں کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ کا عذاب ان تک پہنچے گا انہی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کے کسی کو عذاب دینے والا نہیں ہے، جو بھی عذاب کا حقدار بنے گا وہ اپنی ہی کاموں اور اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے بنے گا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، غیب کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں انی، کہ بے شک میں ملکن، ایک فرشتہ ہوں۔ اب یہ ایک اور سوال اور اعتراض بلکہ جو تھا مشرکین کی طرف سے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، یا میں غیب کا علم جانتا ہوں، یا میں کوئی اللہ کا فرشتہ ہوں جو اللہ کے حکم سے بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ کا پیغام جو وحی کی شکل میں مجھ تک آتا ہے اس کو میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں، میرا یہ کام ہے۔ یہاں پر اصل میں ایک جو مسکنسیپشن یا ایک عام تصور ہے کسی کے نیک دیندار یا بہت بڑا بزرگ ہونے کے لیے کچھ شرائط، کچھ باتیں لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہیں، اور یہ نبی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اور آپ سے تو ظاہر ہے اور زیادہ توقعات تھیں۔ اگر آپ ویسے ہی دیکھیں ایک جنرل بیہیویئر، ایک جنرل سوچ لوگوں کی کیا ہے کہ کسی کی نیکی کا جو پیمانہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں بڑا غیب کا علم جانتے ہیں، انہیں تو وہاں جا کر ہم بیٹھے اور انہوں نے ہماری پریشانی اور ہمارا مسئلہ خود سے بتانا شروع کر دیا، انہیں تو سب پتہ تھا۔ بہت سارے آپ نے اس طرح کے لوگوں کے باتیں سنی ہوں گی کہ وہ کسی پیر یا کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی کرامت یہی بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، ہم وہاں جا کے جیسے ہی بیٹھے انہوں نے خود ہی ہمارے سارے حالات اور ہماری پریشانیاں بتانی شروع کر دیں۔ یا پھر یہ کہ وہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ان کو سب کے حالات کا پتہ تھا، وہ کسی کے گھر کچھ سامان بھجوا دیتے تھے، کسی کے گھر کے کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو پہلے سے ان کو نصیحت کر دیتے تھے، تو وہ پہلے سے سب جانتے تھے۔ تو دیکھیں یہاں اللہ کا رسول یہ بات کہہ رہا ہے، اور رسول بھی کون؟ جو کہ افضل ترین بشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں غیب کا کوئی علم نہیں جانتا، صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ اللہ مجھے بتاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم سے کہیں زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن جتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، عام انسانوں سے تو کوئی مقابلہ نہیں تھا نا، تو عام انسانوں میں جو بھی اس کے بعد بزرگ یا جو بھی جن سے بھی کوئی کرامت منسوب کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کر دیتے تھے اور وہ ویسا کر دیتے ہیں، یا اب ان کے مزار پہ جاؤ تو وہ اس طرح سے جو منت مانی، کئی داتا دربار یا اور مختلف مزاروں کی آپ نے قصے، کہانیاں، باتیں سنی ہوں گی۔ میں ان ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مختصر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ آپ کو بھی جب اس یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کے دیا تو آپ نے بھی وہ نوالا بنا کے منہ میں رکھ لیا تھا۔ اگر آپ غیب کا علم جانتے ہوتے تو کیا آپ وہ زہر والے کھانے کا نوالا منہ میں رکھتے؟
پھر اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آئی اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس میں زہر ہے اور آپ نے تھوک دیا اور اس کا اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر۔ اسی طرح آپ کے کو جب مارنے کا میں نے پچھلے اس میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ بلایا تھا یہودیوں نے اور سازش کر کے اور ایک جگہ بٹھایا تھا کہ ویٹ کرنے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے بٹھا دیا تھا کہ اوپر سے پتھر پھینک دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کو خبردار کیا گیا تھا، آپ کو تو نہیں پتہ تھا، آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ آپ بے شک صاحب بصیرت تھے، بہت عقل اور سمجھ اور ہم عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھی آپ کے پاس، لیکن غیب کا علم خالصتاً صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ تو جس کو دیتا ہے نا، وہ بھی اس کو اپنی کمال یا اپنی کوئی خوبی یا اپنی شان نہ سمجھے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میرے پاس خزانے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے بزرگوں کے ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ انہوں نے فلاں جگہ اشارہ کیا کسی کی پریشانی دیکھ کے، تو وہاں سے کھودا تو خزانہ نکل آیا، یا وہ انہوں نے کچھ مٹیاں اور کنکر مٹھی بھر کے اٹھا کے اس کے تھیلے میں ڈال دیے، اور وہ گھر جا کے اس نے دیکھا تو وہ ہیرے بن گئے تھے، وہ سونے کے کنکریاں بن گئی تھیں۔ مطلب اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے نا، اس کے ذہن میں یہ بات ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ کرامت ضرور ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی وہ ایسی انیوژول چیز ضرور دکھائے، اور وہ تو سب کچھ جانتا ہوگا اور اسے سب معلوم ہوگا۔ اللہ کے رسول تو خیر وہ تو ایک الگ ہی بات ہے۔ آپ صحابہ اکرام کو دیکھیں، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کبھی کہ ہمیں غیب کا علم، ہم سے تو لاکھ درجے کروڑ درجے بہتر انسان تھے، اور ایمان کے بھی ہم سے کہیں زیادہ بلند درجے پہ فائز تھے، لیکن انہوں نے بھی نہیں۔ اور بہت سارے ایسے واقعات بعد میں بھی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوئے جس میں صحابہ اکرام ایک دوسرے سے بھی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اگر سب صاحب علم تھے، سب کچھ جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، تو پھر تو کوئی بات ایسی ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر خزانے اسی طرح سے پاس ہوتے تو پھر جب مدینے میں آئے ہیں اور کتنی مالی مشکلات تھیں، ایک طرح سے ایک اسلامی ریاست جو ہے سمجھیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے بہت جد و جہد کر رہی تھی، اور کتنے مخالفتوں کا بھی سامنا تھا، اس وقت وہ سارے خزانے نہ نکال لیے جاتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، اور وہ ظاہر غذائی قلت تھی تو صحابہ کرام نے جو ہے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی، آپ نے اپنی قمیص مبارک جب اٹھائی تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں دین جو ہے نا، اس کو بہت ان مادی چیزوں سے یا ان معجزات اور کرامات سے جوڑ لینا صحیح رویہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے سارے خزانے اللہ کی طرف سے آپ کو مل جاتے، لیکن اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اللہ کی رضا کے مطابق، جیسے دیکھیں اگر یہ ہوتا تو ساری دنیا پھر یہ بھی بات کہتی نا کہ ان کا لیے کیا مسئلہ تھا، ان کو تو اللہ نے غیب سے خزانے دیے ہوئے تھے، ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوئی، وہ لوگوں کو انہوں نے پیسے دے کے خرید لیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ باتیں بھی ہوتی کہ ان کے پاس اتنی دولت تھی، خزانے تھے، انہوں نے لوگوں کو پیسوں سے خرید لیا، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اور غیب کا علم جاننے کے لیے بھی اگر ہوتا تو وہ بھی بہت سی باتیں منسوب ابھی بھی کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اتنا ہی غیب کا علم تھا جتنا کہ اللہ نے ان کو دیا تھا، جن معاملات میں جتنا دیا تھا۔ تو وہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس جو ہے یہ خزانے ہیں، یا میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یا پھر میں کوئی فرشتہ ہوں، جیسا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں تو انسانی کمزوریوں سے بالکل بالا تر ہوں، نہ مجھے بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ نیند آئے گی، میں تو ایک انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہی بات جو ہے نا، اس پہ وہ سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کی پیغمبری کو چیلنج کرنے کے لیے، یہاں قریش کا بھی یہی حال تھا اور وہاں یہودیوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ آپ سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے۔ اور آپ دیکھیں آگے سورہ کہف اور بہت ساری صورتیں ہیں جن میں ان یہودی جو تھے ان کے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دیا، جو آپ نے بتایا۔ تو آپ کو خود سے نہیں پتا تھا، قرآن میں وہ سب باتیں موجود ہیں کہ جو ان کے سوالات تھے ان کا جواب آپ نے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تو آپ نے دیا۔ تو
وہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، قریش کے لوگ، ان کے ذہن میں پیغمبر ہونے کا، اللہ کا نمائندہ ہونے کا تصور کچھ ایسا تھا کہ وہ شاید ایک مافوق الفطرت کوئی انسان ہوگا جو نہ کھاتا ہوگا نہ پیتا ہوگا، اور وہ انسانوں سے بلند ہوگا، اس کی کوئی ضروریات حاجات نہیں ہوں گی۔ تو جب وہ دیکھتے تھے کہ آپ عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، شادی بھی کی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، بازاروں میں آتے جاتے چلتے پھرتے آپ کو دیکھتے تھے، تو وہ ان کو اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا تھا۔ تو یہ ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی، میں نہیں پیروی کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ بھائی میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، انسان ہوں، اور مجھ پر وحی کے ذریعے اللہ کے جو کچھ بھی غیب کا علم اللہ دیتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، اور مجھے تمہیں حق کی طرف، دین کی طرف، راہ راست کی طرف لانے کے لیے یہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو مجھے جو وحی کیا جاتا ہے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں، میں خود اس کی پیروی کرتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، جو اللہ کے پیغام، جو احکامات آتے ہیں، میں تو خود ان کی پیروی کرنے والا ہوں، تو میں اسی راستے کی تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے، بینا اور نابینا، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا پہلا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی مجھ میں اور تم میں صرف یہ فرق ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اللہ کے میرے پاس جو اللہ کی وحی آتی ہے اس کو اللہ کے احکامات کو میں ان پہ یقین اور ایمان رکھتا ہوں اور ان پہ عمل کرنے والا ہوں، اور اس لیے مجھے بہت ساری چیزوں کا علم جو ہے اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، جبکہ تم ایسے ہو کہ تم حقیقت میں اندھوں کی طرح ہو، کیونکہ تم آنکھوں سے دیکھی ہوئی جو میرا کردار ہے اس سب چیزوں کو مانتے اور جانتے ہوئے بھی تم انکار کرتے ہو۔ تم اللہ کی اس کی آیات کی کو سننے کے بعد، سمجھنے کے باوجود تم ان کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، کہ ہم اپنی ڈٹائی پہ جمے رہتے ہو کہ ہمارے آبا اجداد ایسا ہی کرتے آ رہے تھے، اور یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہ سارے جو تمہارے گمان ہیں یہ سب اندھی تقلید ہے، یعنی جو پچھلوں نے کیا ہے تم اس پہ اندھے بن کے چلے جا رہے ہو۔ تو میرے اور تمہارے درمیان ایک اندھے اور ایک بینا کا فرق ہے، یعنی تم جو ہو وہ اندھے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی جو وحی اور اللہ کا جو کی طرف سے عطا کردہ علم ہے اس نے مجھے بینائی دی ہے۔ تو میرے اور تمہارے درمیان ایک آنکھوں والے کا اور ایک اندھے کا فرق ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو فرق صرف یہ ہے، یعنی اصل بات یہ ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو یہ بتا دو کہ مجھے تم پر اس بات کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے کہ میں سب چیزوں کو، اللہ کی کائنات کو دیکھتا ہوں، غور و فکر، میں نے بتایا تھا نا کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وحی کے نزول سے پہلے ہی ویران میں وہاں غار حرا میں چلے جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے اللہ کی قدرت کے اوپر، اور اللہ کی نشانیاں جو آسمان پہ اور زمین میں نظر آتی ہیں ان پہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا دل تو پہلے ہی حق کی تلاش کر رہا تھا، اور حق کو آنے کے بعد اس نے فوراً اس کو قبول کر لیا۔ تو یہی ایک فرق اور فوقیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں بتا دیجئے، یہ مطلب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رسول ہوں یا تو اس کی وجہ سے میرے پاس کوئی خزانے ہوں گے، یا میں غیب کا علم جاننے والا ہوں گا، یا مجھے دنیا کی جو اور انسانی کمزوریاں ہیں ان سے مجھے مبرہ کر دیا گیا، بری الذمہ کر دیا گیا، میں ان سے بے نیاز ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں اور تمہاری طرح ہی زندگی دنیا میں گزار رہا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ان پہ ایمان لا کے اس راستے پہ چلنے والا ہوں، اور تم دیکھ کر بھی اندھے بن گئے ہو اور ان کو جھٹلاتے ہو۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جو خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ لیس لہم، نہیں ان کے لیے، من دونہ، کوئی اس کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچتے رہیں، تقوی اختیار کریں۔
مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں اصل میں ایک یہ تصور پایا جاتا تھا کہ موت کے بعد کی زندگی کا وہ انکار کرتے تھے. اس کا کوئی ان کے پاس بہت کم لوگ تھے کہ جو اس چیز کو مانتے تھے. اکثریت جو تھی وہ اس سے انکاری تھی اور وہ کہتے تھے کہ بس مرنے کے بعد سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا. تو اب یہ تھا کہ یہ نظریہ جو تھا، اور لیکن ایسے لوگ بھی تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا عقیدہ تھا اس کے ساتھ ساتھ کہ وہاں جو یہ دنیا کے جو ان کے الہ ہیں، جو بت جن کی یہ پرستش کرتے تھے، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، یہ وہاں ہمیں اللہ کے سامنے ہمیں بچا لیں گے اور سزا کے اور عذاب سے ہمیں بچانے والے وہاں اللہ کے سامنے، یعنی یہ ہمارے لیے حجت کریں گے، یہ ہمارے لیے وہاں سفارشی بنیں گے. یہ تصور جو تھا یہ مکے میں لوگوں کا تھا، جو آخرت پہ اور مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے سامنے جمع ہونے کا جن کا عقیدہ اور جن کا یہ تھا کہ ایسا ہوگا کہ مرنے کے بعد سب قیامت کے ایک آخرت میں بھی ایک ایسا دن آئے گا کہ جس دن سب اللہ کے سامنے جمع ہوں گے اور جہاں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. تو وہ لوگ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تصور رکھتے تھے کہ وہاں پر بھی ہمارے یہ جو بت ہیں، یہ ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے اور ہماری سفارش کر دیں گے. تو دنیا کی زندگی میں انسان بہت زیادہ غافل اسی وقت ہو جاتا ہے جب وہ اپنے لیے ایسے کوئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے. جیسے کہ اب آج کل بہت افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے فرقے یا بہت سارے ایسے گروہ ہیں جہاں پہ بزرگوں نے یا ان کے جو پیر ہیں یا ان کے جو بھی ان کے پیشوا ہیں، ان لوگوں نے اس قسم کے وعدے کیے ہوئے کہ ہم تمہاری بخشش کروائیں گے، جو ہماری بیعت کرے گا وہ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، یا ہم اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ کے سامنے ہم ان کی سفارش کریں گے. جبکہ کسی بھی انسان کی یہ مجال ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کی سفارش کر سکے، اور یہ ذمہ داری تو کوئی لے ہی نہیں سکتا. عام انسان تو کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، کیونکہ اپنی ہی اس دن سب کو پڑی ہوگی. وہی معاملہ جو ہے کلیئر ہو جائے تو بہت انسان کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن دنیا میں اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگ جو خود تو گمراہ ہوئے ہی ہیں، اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اس اطمینان میں کہ ہماری گارنٹی ہماری بچنے کی اور ہمارے دوزخ سے بچنے کی اور ہماری جنت میں جانے کی گارنٹی تو فلاں بزرگ نے لی ہوئی ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی تھی جب میں نے پہلی دفعہ اس طرح کی باتیں سنی تھی. لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے اور انہوں نے ہم ذمہ داری لی ہوئی ہے اور ہمارے تمام اعمال کی اور ہمیں وہاں پر ہماری شفاعت کی. تو اب اس سے جو ہے نا ظاہر ہے لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں اور انہیں اب موت کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کا سامنا کرنے کی فکر ہوتی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں کہ جو بالکل ڈھیٹ بن چکے ہیں اور جن کو کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہی نہیں ہے، ان پر تو کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوگی. لیکن وہ لوگ جو کہ خوف رکھتے ہیں، جو دل میں خوف رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہیں پہ ختم ہو جائیں گے، یہیں پہ جو بھی زندگی ہے یہیں پہ کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے، یا جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دیوی دیوتا ہمیں بچا لیں گے. لیکن وہ لوگ جو کہ یہ خوف رکھتے ہیں کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، تو ان کو یہ بات بتا دی جائے، ان کو اس چیز سے آگاہ کیا جائے کہ وہاں پر اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا سرپرست ہوگا، کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، کسی کی نہیں چلے گی. یہ بات سے ان کو خبردار کر دیجئے کہ اگر وہ اس اطمینان میں ہیں کہ فلانا دیوی دیوتا یا بزرگ ہمیں بچا لے گا، تو اس بات سے خبردار کر دیجئے. اور آج ہم سب کو بھی اس چیز سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ اور پیروں اور بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منسوب کر کے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری شفاعت تو مومنین کی شفاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، گناہ گار ہیں تو کیا وہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، بے شک فرمائیں گے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے اذن سے جن لوگوں کے لیے اللہ اجازت دے گا ان لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. اور اس کے قابل بننے کے لیے اپنے اعمال کے لیے میں
اصلاح کی پوری کوشش، نیکیوں میں خوب دوڑ بھاگ کرنے والے بنیں، اس کے بعد بھی خوف رکھیں دل میں اور دعا اللہ سے کرتے رہیں، کیونکہ اس دن اللہ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھی، کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہے، نفس نفسی کا حال ہوگا، اور اس دن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور وہ بھی صرف ان کی کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے لیے کریں گے۔ لولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم، اور نہ دور کریے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغدا صبح کے وقت اور والعشی شام کے وقت، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ما علیکہ، نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز، اور نہ آپ کے حساب میں ان کے ذمے کوئی چیز ہے، اور اگر آپ دور کر دیں گے ان کو اپنے سے تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم بات، اصل میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جو تقریباً تمام رسولوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ جب وہ دعوت دیتے تھے دین کی، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو سب سے پہلے کمزور، مفلس، نادار، یہ لوگ ہی ان کی آواز پہ لبیک کہہ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اب جب ایسے لوگ نبی کے پاس آس پاس جمع ہو جاتے تھے تو جو پیسے والے لوگ تھے، حیثیت اور پوزیشن والے لوگ تھے، ان کو ایک یہ بھی ذرا اپنی ذلت محسوس ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ان کے برابری سے کیسے، یہ ہماری برابری کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اسی مجلس میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دور میں جو اسٹیٹس سمبل رہا ہے وہ روپیہ، پیسہ، پوزیشن، عہدے، یہی رہا ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو بھی صاحب ثروت اور صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے نیچے درجے کے کمزوروں کو، چاہے وہ مالی طور پہ ہوں یا رتبے اور حیثیت کے حساب سے، ان کو کم تری سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ جنرل ایک جو مکس اپ ہوتا ہے یا ایسی تقریبات یا ایسے موقعوں پر بھی اپنی اپنی کلاس کے حساب سے ہی ملنا جلنا ہوا کرتا تھا، جیسا کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو لیکن ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے تھے دل سے اور دن رات اپنے رب کو پکارتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے اللہ کی، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے حساب میں سے کوئی چیز آپ کے اوپر تو نہیں ہے نا۔ اصل میں یہ جو واقعہ تھا یہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت بلال اور اسی طرح کچھ اور صحابہ تھے 6 جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ سے سیکھیں، جو کچھ بھی وحی آئے یا جو کچھ بھی آپ کی طرف سے اس کی وضاحت یا جو بھی تفصیل ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنا چاہتے تھے اور ہر وقت ایک طرح سے آپ کو گھیرے رہتے تھے۔ اب ان کی موجودگی میں جو قریش مکہ کے سرداران تھے ان کو اور اپنی ایک طرح سے وہ ایک تو ویسے ہی نہیں شامل ہونا چاہتے تھے، دوسرے بہانے میں ان کو ایک یہ بہانہ بھی مل گیا کہ آپ کے پاس کم حیثیت لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آ کے نہیں بیٹھیں گے اس طرح سے۔ تو ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ ان سے آپ کا کوئی حساب کتاب ہے، نہ کوئی لینا دینا ہے، نہ آپ کے ذمے ان کا کچھ ہے، نہ ان کے ذمے آپ کا کچھ ہے، اور اگر آپ ان کو دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، اور آپ جو کچھ آپ سے سیکھتے ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان ایمان لانے والوں کی ان کی غربت کا یا ان کی خستہ حالی کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے نا ان کے حال پر، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے راستے کی طرف آنے والے ہیں اور جو کہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، تو اگر آپ نے ان لوگوں کو چھوڑا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ نصیحت اور آپ کے ذریعے ہم سب کو بھی کی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی کی حیثیت سے یا اس کی کم حیثیتی سے یا اس کے مالی طور پہ کمزور ہونے کی بنا پر کبھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے نا معیار وہ صرف تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو ان کی تو یہ شان ہے کہ وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تمجید کرتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ ما علیک من حسابہم، یعنی ہر شخص اپنی اعمال کا خود جواب دہ ہے، ہر شخص اپنی کمائی خود کر رہا ہے۔ آپ کے ذمہ صرف آپ کا فرض ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، وہ آپ ادا کرتے رہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ جو آپ کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کی نیتوں کا بھی، اور جو یہ اعتراض کر رہے ہیں اور پہلو تہی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نظر میں، اور ان کا حساب وہ ان سے لے گا۔ اس لیے ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، نہ آپ ان کی طرف سے جواب دیں نہ وہ آپ کی طرف سے جواب دیں۔ تو اگر اس کے باوجود آپ انہیں اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح آزمایا ہم نے، بعدہم بھی بعد، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، اَهَؤُلَاءِ، کیا یہی لوگ ہیں، مَنَّ اللَّهُ، احسان کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے کہ مثلاً ایک شخص اگر مفلس اور نادار ہے اور وہ کسی دولت مند کو، کسی صاحب حیثیت شخص کو حق کی دعوت دیتا ہے تو وہ اس کو حقیر سمجھ کر اس کی بات کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، اور بلکہ اس کو اور ذلیل کرنے کے لیے دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس کی اوقات یہ ہمیں سمجھانے چلا ہے، ہمیں بتانے چلا ہے، ہم جس پوزیشن پہ، ہم جو مرتبہ ہمارا ہے، تو ہماری ہی بات چاہے ہم صحیح کہیں یا غلط کہیں، لوگ تو ہماری بات کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کیسا، ہمیں یہ نصیحت کرنے آیا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے مال و دولت کے ذریعے، حیثیت اور پوزیشن کے ذریعے بھی بہت سوں کو آزمایا ہے تاکہ وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ آزمائش کی ایک شکل ہی تھی کہ پہلے غریبوں اور مفلسوں یا ایسے لوگ جن کا سوسائٹی میں کوئی اتنا بڑا کوئی رتبہ اور حیثیت نہیں تھی، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی، اور وہ جو دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھتے تھے اس کے ذریعے ان کو آزمائش میں ڈال کے ان کو ذلیل کر دیا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں اللہ جانتا، خوب جانتا ہے کون ہے شکر گزار بندے اس کے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں، اللہ کے سب سے بڑے من کہتے ہیں احسان کو، سب سے بڑا احسان تو دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے وہ دین ہے۔ دین کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کا بھیجنا اور اس کتاب کا نازل ہونا، یہی سب سے بڑا احسان ہے کہ ایک ہمیں موقع دیا، نہ گمراہی اور اسی طرح سے جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو ان مشرکین سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون شکر گزار ہیں، اس نعمت کو ملنے کے بعد کون اللہ کے سامنے اور عاجزی اور شکر گزاری سے جھک گئے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے شکر گزار بندے بن گئے۔ اللہ بہت اچھے سے جانتا ہے، کیونکہ یہی اعتراض جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تو تھا نا، کہ ایک یتیم اور ایک ایسا بچہ جس کا بچپن مفلسی میں گزرا اور جوانی میں بھی جس نے بہت مشقت اور اس کے بعد کسی مقام تک پہنچا، تو اس کو نبوت کیوں ملی ہے؟ جو بڑے بڑے سردار ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں، ان میں سے جو دولت اور حیثیت میں بہت زیادہ ہیں، ان کو یہ منصب کیوں نہیں ملا؟ کیوں نہیں نبوت کا، ان کو کیوں نہیں یہ نبوت کا تاج پہنایا گیا؟ تو اسی قسم کا کہ اعتراضات وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں فرما رہا ہے کہ مال و دولت کی وسعت اور جو بھی حیثیت اور رتبے کی ہے نا، اس کی اللہ کے سامنے کوئی اہم حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس صرف شکر گزار بندوں کی اہمیت ہے جو اللہ کا نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، غرور اور تکبر سے اکڑ نہیں جاتے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر،
فقل سلام، یعنی اب انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو کم حیثیت بھی ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد اب ان کے ساتھ آپ کو کیسا سلوک کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. یعنی ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ جس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں ان کو نہ مانیں، بلکہ جب وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ہماری آیات پہ، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیے کہ سلام ہو تم پر. کتب ربکم، لکھ لی تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات کے اوپر رحمت، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت لکھ لی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی اور خوشخبری اور کتنی اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ جو بظاہر دنیا میں ٹھکرائے ہوئے اور کم حیثیت لگ رہے ہیں لیکن اللہ کے آیات پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کی رضا چاہنے کی وجہ سے دن رات اللہ کو راضی کرنے کی جو تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ان سے کیا کہیے؟ ان سے کہیے کہ ان پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان تک پہنچائیے کہ تمہارے لیے اللہ نے رحمت لکھ لی ہے اپنے اوپر، یعنی تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور جنت الفردوس میں اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے نا، تو وہاں ان کے لیے اللہ نے رحمت لکھ لی ہے. انہو، بے شک وہ، من عمل منکم، جو عمل کرے تم میں سے، سوءن، برا، بجہالتن، نادانی سے، لا علمی سے یا جہالت میں، ثم تابا، پھر توبہ کر لے، من بعد ہی، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ، تو بے شک وہ، غفور الرحیم، بے شک وہ کون؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب ان لوگوں کا ذکر ساتھ ہی ساتھ ان کے بارے میں، کیونکہ وہ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے تو ان کے دل میں ایمان لانے کے بعد ایک کھٹک اور ایک ملال ہوتا تھا، خاص طور سے ان لوگوں کے جنہوں نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کام کیا تھا یا نقصان مسلمانوں کو پہنچایا تھا، یا ویسے بھی جو گمراہی اور تاریکی میں تھے اور گناہ کے کام کیے تھے. تو اب اسلام لانے کے بعد ان کے دل میں ایک یہ ملال ہوتا تھا کہ اب تو ایمان ہم لے آئے ہیں اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن جو پچھلے جو کچھ ہم نے کیا تو اب اس کا کیا ہوگا، اس کی ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا وہ ہوگی. جیسے میں نے اکرمہ کا واقعہ بتایا تھا نا، اکرمہ بن ابو جہل جو پلٹے تھے وہاں سے، تو وہ آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ میں نے جو پچھلی زندگی میں جو سارے کام کیے تھے اور جس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، کیونکہ اپنی باپ کی طرح وہ بھی دشمنی میں بڑے سخت تھے، تو اب ایمان لانے کے بعد کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روم اور مختلف جگہوں کی جو فتوحات جہاں پہ جن علاقوں میں ہو رہی تھی اس طرف آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ تم وہاں ان میں حصہ لو. تو وہ جہاد کے اور ان کاموں میں لگ کے، یعنی ایک طرح سے انہوں نے اپنے کیے کا مداوع کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی جہالت میں یا لا علمی کی بنا پر، جب کہ اس کو پتہ نہ ہو اور کوئی بھی غلط کام یا گناہ کا کام کر لیتا ہے، تو اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے نا اللہ نفسہ الرحمہ، تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے. تو اب تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ بھی برا کام کیا ہے اور لیکن اس کے بعد توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لی ہے، تو پھر اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے. تو وہ یہ وہی والی بات ہے کہ ظاہر ہے ایک انسان کے دل میں جو ایک کھٹک، یہ بھی دیکھیں جو نیک لوگ ہیں ان کے دل میں ہی ایسی باتیں آتی ہیں. دوسری بات یہ بھی ہوتی تھی کہ جو اسلام کے دشمن تھے نا، وہ بھی ان کو تانے دیتے تھے اور ان کو کہ پچھلے جو بھی ان کے گناہ اور ان کے جو بھی اعمال تھے وہ یاد دلا دلا کے کہتے تھے اب بڑے نیک بن گئے ہو، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اب بڑے نیک بن گئے ہیں، اور ایک بڑی غلط مثال بھی دی جاتی ہے جو میں نہیں منہ سے کہنا چاہ رہی. تو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اب بڑے نیک اور پاک باز بن گئے ہیں اور اب یہ کام کرنے چلے ہیں. بھول گئے پہلے کیا کرتے تھے، بھول گئیں پہلے کیسے گلے میں دوپٹہ ڈال کے گھومتی تھی، اب بڑا شرعی پردہ کرنے لگی ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمل برا ہوگا، جس سے نہ صرف یہ کہ کسی کا دل دکھتا ہے اور وہ شرمندہ ہو کے اگر واپس ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے نیک راستے سے پلٹ آئے گا کہ لوگ تو مجھے ایسے ہی سمجھتے ہیں تو پھر میں ایسے ہی بن جاؤں. تو یہ سوچیں کہ جو لوگ اس میں حصے دار ہیں ان کو کتنا گناہ ہوگا. تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ اسلام لانے کے بعد جب وہ ان کی زندگیاں تو بالکل بدل گئی تھیں، لیکن ان کو پچھلے ان کے گناہوں کے، ان کے
کاموں کے تانے دیے جاتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو، وہ ایمان والے جو ہیں، ان کو تسلی دو اور بتاؤ کہ اللہ کا کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پر گرفت نہیں کرتا جو اپنے پچھلے گناہوں سے، جو جہالت میں ہوئے تھے، لا علمی میں ہوئے تھے، ان سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پھر وہ ان گناہوں پہ گرفت نہیں فرماتا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا، گناہ گاروں کا راستہ۔ یعنی اس طرح کا سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی باتیں پچھلے پورے اس میں بتائی گئی، جو ڈیٹیل، یعنی یہ صرف اس آیت کی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی کئی آیتوں سے جو مضمون چل رہا تھا اس میں جو کچھ بھی نشانیاں بتائی گئیں، تو اللہ تعالیٰ اس سب کو سم اپ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے نا، ڈیمانڈز کرتے تھے، مطالبے کرتے تھے، اور جو بھی باتیں تھیں کہ یہ اس کے بعد بھی صاف اور واضح اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی کفر پر ہی جمے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی صاف نشانیوں، واضح دلیلوں کے بعد بھی جو لوگ کفر پر اصرار کرتے جائیں، ان کا مجرم ہونا جو ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے۔ یعنی اب ان کے مجرم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے سب حق کو پہچان کے، جان کے، اللہ کے پیغام کو سننے کے باوجود انکاری ہیں، اور یہ حقیقت اب بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں اپنی گمراہی کی وجہ سے جس راستے پہ چل رہے ہیں، وہی راستہ جو ہے وہ گمراہی کا اصل راستہ مجرموں کا راستہ ہے، اور وہ ان ساری ڈیٹیل کو بتانے کا مطلب ہی یہ تھا تاکہ جو مجرموں کا راستہ ہے وہ سامنے اور واضح صاف نظر آنے لگے، ایمان والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ساری باتیں کرنے والے جو ہیں وہ مجرم ہیں، اور اس راستے پہ چلنے والا بھی مجرم ہی ہوگا۔ اس لیے اتنی ڈیٹیل میں یہ ساری باتیں، ان کے سوالات، اعتراضات اور ان کا جواب یہاں ان آیتوں میں دیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ کی تفسیر الحمدللہ کمپلیٹ۔